मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अब ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, खुराक के ज़ख़ीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए पैकिंग का दूध हमें चाहिए, माओं की पैकिंग का दूध, माँ के दूध की पैकिंग। तो गैर मुस्लिम का तो कोई अखलाकी उसूल और आदाब है ही नहीं, वो तो जब चाहेगा जो चाहे कर लेगा। भाई इसको प्रोमोट ही नहीं करना चाहिए मार्केट से दूध खरीदने को। इसमें किस कदर शक पैदा हो जाएगा, हमें क्या पता कि डब्बे में किसका दूध है। ये बहुत बड़े मसाइल हैं इसके। इस चीज़ को प्रोमोट ना करें। ये इंसान है, कोई गाय भैंसे नहीं है कि उनका दूध इस तरह से डब्बों में बिकना शुरू हो जाए। और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पहले से फ़र्ज़ कर ली जाती हैं। अब ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, खुराक के ज़ख़ीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए पैकिंग का दूध हमें चाहिए, माओं की पैकिंग का दूध, माओं के ये दूध की पैकिंग, सॉरी ऐसा नहीं माँ पैक करके उसका दूध, माँ के दूध की पैकिंग। तो कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर ली गई हैं, तो वो खामखा में फ़र्ज़ कर ली गई हैं। तो गैर मुस्लिम का तो कोई अखलाकी उसूल और आदाब है ही नहीं, वो तो जब चाहेगा जो चाहे कर लेगा। इसकी मैं आपको एक आसान मिसाल दूं। कराची में समंदर में इतनी फ़िश पैदा होती है कि हम जब भी फिशरी गए हैं या मछली खाने का हमने इरादा किया है, इंतहाई सस्ते दामों बहुत बड़ी बड़ी मछली की लॉट हम उठा के ले आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जो कारोबारी लोग हैं ना, सरमायादार लोग, उन्होंने कहा आपका प्रॉफिट और ज्यादा होना चाहिए, तो मछलियों की फार्मिंग शुरू कर दी उन्होंने। हमारे सामने सामने ये काम हुआ है। मछलियों का कहत कभी भी नहीं पड़ा कराची में, मछली और बहुत सस्ते रेट पे। लेकिन ताजिर ने क्या किया कि और कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट कैसे, तो फिशिंग की फार्मिंग शुरू हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब जब फार्मिंग हो रही है तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता किस पे आ रहे हैं? फार्मिंग पर। वो जो मछेरा जाता था समंदर में इतना लंबा चौड़ा चक्कर लगा के, उसने कहा अबे इधर से खरीद के इधर बेचो, बहुत सस्ते में ठीक ठाक प्रॉफिट है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ताजिर लोग इस फार्मी मछली पे आ जाएंगे तो समंदर में मछली निकालना कम, फिर लोगों के जहन पे एक भूत सवार हो जाएगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि यार आबादी असल में इतनी बढ़ गई है कि अब समंदर की मच्छी हमारे लिए काफी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पहले खुद ब खुद फर्ज करते हैं, उन फर्जी चीजों की बेस पे हम काम शुरू करते हैं, फिर हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं यार अगर ये फार्मी मछली बंद हो जाए तो इतनी आबादी को कौन मछली खिलाएगा, हालांकि अब तक समंदर खिला रहा था। सही है ना? तो ये सरमायादार की हवस होती है। तो इसी तरह अब तक जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वाफर मिकदार में माओं का दूध उनको मिल रहा है, जिनको मां का नहीं मिलता बाजार में डब्बे का मिल जाता है। ऐसा कोई हमारे मुल्क में कहत नहीं पड़ा है। लेकिन एक चीज को फर्जी तौर पे करके वो डब्बों का दूध, डब्बों का माओं का दूध भी जो है ना वो पैक होना चाहिए, ये होना, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस पर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। तो नतीजा यही निकलेगा कि लोग कहेंगे यार देखो अगर इतनी आबादी है, अगर ये ना होता। भाई आबादी जो होती है ना, बच्चे एकदम आसमान से थोड़ी गिरते हैं, मां जनती है ना बच्चे को। तो कुदरत ने एक सिस्टम लगाया हुआ है कि जब भी बच्चा पैदा होगा मां की छातियों में दूध पैदा होगा। 100 में कोई एक दो हैं जिनके नहीं होता, तो एक दो के तो फिर दाई पिला दे उनको, बीसियों उनके और ऑल्टरनेट मौजूद हैं। तो गैर मुस्लिमों के लिए नस्ब की हिफाजत की कोई वैल्यू नहीं है हमारी नजर में। भाई नस्ब या रिश्ता, खूनी रिश्ता, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। इसलिए इस चीज को हम इसकी हौसला शिकनी करते हैं, इसकी हौसला अफजाई ठीक नहीं है। निकाह के बाद और रुखसती से पहले बीवी से बात करना शरीक के बाद जायज़, लेकिन बाद में तजर्बात क्या हो सकते हैं? जिन लोगों ने, अच्छा निकाह के बाद, रुखसती से पहले या निकाह से पहले, जब भी आप रुखसती से पहले किसी से फ्री हो गए तो समझो रुखसती के बाद 99% चांस है इस रिश्ते का बेड़ा गर्क होगा। नहीं है बात समझ में? किसी से मंगनी हो गई या निकाह हो गया, फ्री मत हो। ये बुजुर्गों के तजर्बे हैं। वैसे बुजुर्ग ये काम करते नहीं है, लेकिन एक तजर्बे उनके बहरहाल लोगों को देख देख के बहुत है कि किसी भी लड़की से आप रुखसती से पहले फ्री हो गए या निकाह से पहले फ्री हो गए, जितना फ्री होंगे शादी के बाद उतना नहीं फ्री होंगे। ये रिश्ता टूटने का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए रुखसती के बाद ही फ्री हुआ करो बेगम से। और सुनाओ क्या हाल है बेगम, सब सेट चल रहा है मार्केट में? ये सब रुखसती के बाद, रुखसती पहले नहीं हो। कुलियतु शरिया का फ्लोर आपकी कदम बोसी के लिए मुंतजिर है, लेकिन आप नहीं आ रहे। खुसूसन कुलिया का घंटा है भाई, इंशाल्लाह आएंगे।
حسد اور بغض سے کیسے بچے, اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض یہ انسان میں ہوتا ہے, بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے, ذاتی نفرت, اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے, یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں, میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2, اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے, کہ قریشیوں میں, عربیوں میں نبی کیوں آ گیا, نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے, ہم ان کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, اہم یقسمون رحمت ربک, بھائی یہ میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی, کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے, میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے, تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے, وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے, وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ پہ, کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی, شہرت ہے, خوبصورتی ہے, دولت ہے, علم ہے, عزت ہے, کچھ بھی ہے, تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے, دولت ہے, شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے, دھوتی بنیان میں, آپ کے دوست 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے, بڑا زبردست, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے, تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے, ٹائی بھی لے لیں گے, پینٹ بھی لے لیں گے, اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا, اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں ملی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو, غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے, ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے, یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا, ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, یہ بھی قبر کے اندر ہوگا, ہم بھی قبر کے اندر. جتنے کیڑے ہماری لاش پہ, اس پہ کم وقت پہ اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی, کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو. غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, جتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے, غسل کے جہاں غسل دیا جائے گا, اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں, تو اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشا ہے, ریڈی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے اس کی, کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا؟ دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لیں گے. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار, ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے.
تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے؟ یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو. شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں. ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے بڑے بڑے پنکھوں کی, یہ بند کرا دیا کریں. جی وعلیکم السلام. ہاں 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 جی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلموں کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے ملک کرپٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے, ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے. میں نے مانگے, کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں, یہ لو 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلیں چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے, سمجھتے ہو؟ یہ ہمارے طرح غریب, یہ غریبوں کے مسئلے ہیں. کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں؟ یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی چھوٹی, اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا. کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے ایک ہاتھ آ رہا یوں کر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہیں, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ جگہ, لوگوں کے پاس پہننے کے, یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے, پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے؟ گولڈ, صحیح ہے نا, ڈائمنڈ. بھائی اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا. تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر. اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہے. تو اتنی احساس کمتری میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں. نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہیں, ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں جیسے جاپان ہے, میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے, وہ 1 نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر 1 نمبر, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہے, یہ نہیں ہے بھائی, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا, پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں, اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں. ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی پالتا ہے, اپنے باپ کو بھی پالتا ہے, اور زکاتیں بھی دیتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, مسجدیں بھی آباد کرتا ہے. آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوتیں دیکھو یہاں لوگوں کی, تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا, ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھیں, حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا, وہ عربی سعودی,
مالک کو سائٹ پہ لے گیا, بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے. اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دیں اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا, ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا. تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا, گورے کا تصور نہیں ہے کہ اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات. تو اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ آیا نا, جو جھوٹا واقعہ تھا, کتنا شور لوگوں نے اٹھایا, اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی, اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے, لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا, پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے, وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, ویل ڈن, ان کے یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتہ چلیں گے, یہ اس کو پتہ چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو, یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو. وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں, کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہیں, یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے, ہمارے ایک دوست نے, بڑا مشہور ملک, ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا ہے کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم, اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے, وہ چیخ رہی تھی. کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی, میں نے وہ پیٹرول پمپ ہے نا, تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی ایک انگریز تھی, اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا, پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً, تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے, وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے, وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی, نہیں تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا, زیادہ سے زیادہ کچھ سزا مل جاتی, جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی, اس کا باپ کہاں ہے بھائی, اس کا بھائی کہاں ہے, نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا, پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی تکہ کباب بنا دے گا, اس کا باپ آئے گا, اس کے 6-7 بھائی آئیں گے, اس کے چاچے آئیں گے, اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی. کیا عزت رہ گئی, پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا, ماشاء اللہ زبردست, گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار, ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں عورت بیچاری بدحال ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر, اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے. یہ عزت کی, یہ زیادہ عزت والی بات ہے, یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو ہے دیکھو, آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر, گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک, یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے, یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں.